नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से फ्रॉम आयत नंबर 154। वा और ला नहीं, तकूलू तुम कहो, ली लिए, मन उसके जो, युक्तलू जो कत्ल किए गए। देखिए हमने पहले पढ़ा था कतला, ये फेल माजी है जिसका मतलब होता है उसने कत्ल किया। फिर हमने पढ़ा फेल मुदारे यक्तुलू, राइट, जिसका मतलब है वो कत्ल करते हैं या मारे जाते हैं या कत्ल करेंगे या मारे जाएंगे। यहाँ पर है युक्तलू, जो मुदारे का जो वो है अलामत मुदारे या उसके ऊपर दम्मा है और थर्ड लेटर जो ता है इसके ऊपर फतह है, तो इसका मतलब है ये फेल मजहूल है, मुदारे मजहूल। तो जिसको इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है यानी कि पैसिव वर्ब। युक्तलु वो कत्ल किए, जो कत्ल किए गए या कत्ल किए जाएंगे। फी में सबील रास्ते हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्लाह ही अल्लाह के, अमवातुन मौत की जमा, अमवात यानी के मुर्दे हैं, बल्कि अहयाउन, हा या इसके रूट लेटर्स हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। वा और लाकिन लेकिन, ला नहीं, तशऊरून, फिर यहाँ पर ये जो है फेल मुदारे का आ गया जो रिप्रेजेंट्स सेकंड पर्सन, और उरून जमा। ला नहीं, तशऊरून, शीन आइन रा इसके रूट लेटर्स हैं कि तुम नहीं शऊर रखते। क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और तुम ना कहो उनको जो मारे जाएं या कत्ल किए गए या कत्ल किए जाएं फी सबील अल्लाह के रास्ते में, के वो मुर्दे हैं, बल्कि वो जिंदा हैं और लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं। ठीक है, अब इस आयत को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि जो दो रुक इससे मतलब अब जो हम जो सिलसिला कलाम पढ़े ये उम्मत मुस्लिमा से हो रहा है। इससे पहले साबिका उम्मत मुस्लिमा बनी इसराइल से खिताब था। जो लास्ट 2 रुकू हमने पढ़े थे जिसमें बैतुल्लाह को अल्लाह ताला ने हमें मुसलमानों को उम्मत वसत बनाया उम्मत मुहम्मदिया को, और फिर बैतुल्लाह को फोकल पॉइंट बनाया कि जो है जहाँ से भी तुम निकलो तो नमाज के लिए अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लो और उसकी तरफ रुख करके अपना नमाज कायम करो, ताकि एक फोकल पॉइंट बता दिया था कि किबला तुम्हारा बैतुल्लाह है। और फिर बताया था अल्लाह ताला ने कि अब उम्मत वसत तुम्हें चुन लिया है, अब ये रहती दुनिया तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब मतलब आखिरी नबी थे, अब तो ना कोई वही आनी है ना कोई रसूल। अब ये ता हयात, ता क़यामत, नॉट ता हयात, ता क़यामत ये मुसलमान उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि तुमने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, ताकि तुम गवाही देने वाले बन जाओ लोगों पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने वाले बने तुम पर। अब ये जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मिशन हम लोगों पर सौंपा मुसलमानों पर, और तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसे तो नहीं, इतना बड़ा मनसब तुम्हें दे दिया जाएगा, इसमें हर तरह से तुम्हारी मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी और जो है बहुत डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे तुम्हारी लाइफ के में। तो अब उसके बारे में सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला की राह में जो कत्ल किए जाएंगे और जिहाद जो करेंगे हर लिहाज से जो भी होंगे, तो उनका सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेंशन कर दिया
کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور اسی کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی یہی بات جو ہے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ مطلب کہ دوبارہ یہ سورہ آل عمران میں بھی ذکر آئے گا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں، لیکن رزق کیسے پاتے ہیں اس کا شعور ہم انسانوں کو تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اور اس کے بارے میں بڑی بڑی خوبصورت احادیث بھی ہیں اور ان کی ارواح کے بارے میں بھی ہیں کہ میں اپنے مفہوم میں بتا رہی ہوں مجھے حدیث کا کیونکہ سمرائز کر کے کہ وہ مطلب کہ چڑیا کے اس میں اڑتی پھرتی ہیں عالم برزخ میں اتنی خوبصورت، جیسے ایک شہید ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر قبر کا عذاب بھی نہیں ہوتا، تو یعنی شہید کے بہت زیادہ رتبات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیے، اور اسی لیے یہاں پر فرما دیے کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، وہ رزق بھی پاتے ہیں پر ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سو فرما دیا، ہم نے اس پہ یقین کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 159 میں نو سوری ناٹ 159 بلکہ 155 میں اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ کافی بڑا ورڈ ہے، اس کو ہم بریک کر کے دیکھتے ہیں۔ اور لا لام کے اوپر فتح ہو تو البتہ، نا ضمیر کی ہم، وَلَنَبْلُوَنَّ جب آخر میں ہم لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز ہیں با لام واو، یا بلا جو ہے اسی سے ہے جب کوئی یعنی کہ آزمائش، ریممبر جب ہم نے پڑھا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اور جب آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام، تو یہی روٹ لیٹرز تھے، یہی اسی طرح کے ورڈز تھے۔ تو اگر ہم روٹ لیٹرز یاد کر لیتے نا تو ہمیں ورڈ کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں پروناؤن بھی ہمیں پتہ ہو، ضمائر بھی ہمیں پتہ ہو، تو پھر اس کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ساتھ کرتے جاتے ہیں۔ تو اور لا البتہ نہ ہم نبلون، آخر میں دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت زیادہ ایمفیسس بتائی گئی ہے کہ ضرور بضرور کہ ہم اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، یعنی کہ مسلمانوں کو، بھی ساتھ شیئن چیز کے، منل ایک ساتھ ایک چیز کے، من الخوفی، خا واو فائز کے روٹ لیٹرز ہیں، من الخوفی ڈر سے، والجوعی اور جو بھوک سے، اور نقصن کمی سے، من الاموالی مالوں کی، والانفسی اور جان کی، والثمرات اور پھلوں کی، میم را سنگولر، ثمرات پلورل، اور بشر خوشخبری ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ پہلے تو شہید کی بات کر دی، اب فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور آزمائش کریں گے تمہاری، کیسے؟ خوف سے۔ خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے حقیقی خوف، ایک ہوتا ہے وہمی خوف۔ حقیقی خوف کہ کب کوئی ریزن ہو خوف کھانے کی، جیسے کوئی خدا نخواستہ وار ہے یا کوئی بھی چیز کی وجہ سے نظر آ رہی ہو تو وہ حقیقی خوف ہو گیا۔ اور دوسرا ہے کہ وہمی خوف ہے کہ کوئی ریزن نہیں ہے خوف کھانے کی، لیکن پھر بھی دل میں خوف ہے، اندیشے ہیں، جیسے کوئی مطلب کہ سائیکولوجیکل النیسز میں ہو جاتا ہے، یا کوئی انسان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا فور نو ریزن جو خوف ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ ان کے بازوں کے بس میں نہیں ہوتا، ان کو ہر چیز سے خوف ہوتا ہے، تو یہ اس شخص کی آزمائش ہوتی ہے۔ والجوع، اور جو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت اب اس کا پیٹ خالی ہو اور اس کا دل چاہ رہا ہو کھانے کو، اس کیفیت کو بھوک کہتے ہیں۔ اب بھوک کی بھی 3 قسمیں ہیں، دیکھیں، ایک ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، خدا نخواستہ قحط پڑ گیا ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے،
اور بھوک بہت لگی ہوئی ہے، تو ایک وہ قسم ہو گئی۔ دوسرا ہے کہ کھانا تو ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، تو انسان افورڈ نہیں کر سکتا، ایک وہ بھوک کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تیسری وہ قسم ہے کہ کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن انسان کھا نہیں سکتا، اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی بھی وجہ ہے۔ تو 3 قسموں کی یہ بھوک جو ہے یہاں پر بتا دی کہ اللہ کی یہ تینوں قسموں کی جو ہے بھوک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ وَنَقْصٍ من الاموالی، اور مال، دیکھیں مال کیا ہوتے ہیں، مال کی جمع اموال، کے بہت سارے مال میں کمی ہو گئی ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ختم ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے بہت یا پھر انفسی، یا جان کی اللہ تعالیٰ کسی جو ہے انسان کے کسی کی جان لے لیتا ہے، تو وہ یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والثمرات، اور پھلوں کی، یا پھر پھلوں میں کمی ہو جائے۔ دیکھیں جیسے مطلب کہ مدینہ کے لوگوں کا جو روزگار تھا وہ زراعت تھی، اور لیکن ایک جیسے غزوہ تبوک میں پھل پورے اس پہ تھے، فصل تیار تھی، پھل پکنے والے تھے، لیکن ایسی آزمائش آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ غزوہ تبوک پر سب نکلیں، اور ہر ایک کے لیے یہ نکلنا مست تھا، فرض عین تھا جہاد کے لیے نکلنا، اور سارے پھل جو تھے اگر نہ اتارے جاتے تو وہ خراب ہو جاتے، تو یہ تھی پھلوں کی کمی۔ لوگ نکلے، بہت لوگ نے جو جن کے دل میں ایمان تھا وہ سب نکل گئے، تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی کمی کر کے، پھلوں کی کمی کر کے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اور 2 پھل، ایک تو ریگولر پھل جو پھل تھے ان کی کمی میں، دوسرے سے وہ بھی مراد ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر جیسے محنت کا بھی ایک پھل ہوتا ہے، رائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلانے کو اب اس کی محنت کا پھل مل گئے، تو یہ دونوں طرح کے، ایک تو مطلب اس کسی بھی چیز کا آؤٹ کم جو ہوتا ہے وہ ثمر کہلاتا ہے، رائٹ۔ تو جب اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کو ویسا اس کا ریوارڈ نہیں ملتا، اس کو ویسا ریوارڈ کے بجائے اس کو اس کا آؤٹ کم ویسا نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہر حال میں جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور بضرور آزما کر رہیں گے، ایک چیز سے خوف کی حالت سے، یا بھوک میں مبتلا کر کے، یا مالوں کی کمی میں مبتلا کر کے، یا جان لے کر، یا پھر کسی کی، یا پھر ثمرات اس کو ویسا ثمر نہ دے کر، اور لیکن پھر فرما دیا کہ لیکن خوشخبری ہے کہ ان کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی راہ، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور صبر کر لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے ریوارڈ ہے۔ خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور یہاں پر آگے پھر آیات میں جو آتے ہیں، ہم یہ چونکہ اگر ہم ان کو پچھلی آیات سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو بیت اللہ میں یہاں پر بیسٹ ایگزامپل جو ملتی ہے کہ مطلب اچھا آگے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سناتے ہیں۔ الذین، یعنی کہ خوشخبری صبر کرنے والوں کے، الذین وہ لوگ جو اذا جب اسوابت کہتے ہیں کہ پہنچنا، کسی جیسے تیر کا کمان سے نکل کر اس کی ایگزیکٹ پوزیشن پر پہنچنا، اس کو کہتے ہیں اسوابت۔ اسوابت تو جب پہنچتی ہے ہم ان پر مصیبتن، کوئی مصیبت، لیکن یہاں پہ تنوین ہے نا، تو کوئی بھی مصیبت، تو مصیبت بھی جس پر پہنچنی ہوتی ہے اس پر پہنچ کر رہتی ہے، اسی لیے اسوابت کا ورڈ آیا کہ یہ بڑا خوبصورت اور بڑی اس کی ڈیپتھ ہے اس ورڈ کی، لیکن ابھی تو ہم لوگ اس کو کہہ رہے ہیں چھوٹا۔ تو جب بھی پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی مصیبت، یعنی کہ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، انا بے شک، یہ تھا انا بے شک، اور ساتھ میں جب الف آیا ہے آخر میں، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم، ایک انا کی نہ اور ایک نہ ہم، تو انا بے شک، تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، اور انا بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون پھر جانے والے، رجوع کرنے والے،
اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہم لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت کا تحفہ ہمیں دیا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے جب وہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے مومن پر تو وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں, اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو یہ کہنے سے اس کو ہر حال میں صبر مل جاتا ہے. تو صبر جو ہوتا ہے یہ مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے. یہ آیات آپ کو پتہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے آئی ہیں, وہ یہ پہلی امتوں میں کے لیے یہ آیت نہیں تھی. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں علی اوپر ہم ان کے صلوات عنایتیں ہیں. صلات سنگولر, صلوات بہت ساری. دیکھیں یہ صلوات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتی ہیں, یعنی جو ہم درود و سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں, اور بندوں کے لیے بھی آتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بھیجتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کیسے بھیجتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہم اس کا کہتے ہیں کہ یا رب تیرا کتنا, اس کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صلات کیسے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عنایتیں فرماتا ہے. تو یہ دونوں کے لیے ورڈ آتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر اس کی عنایتیں مراد ہے. اس کی عنایت جب اللہ تعالیٰ یہ لوگ اوپر آتی ہیں ان کے پار عنایتیں, ان کے اوپر عنایتیں من ربہم, من سے ربی رب ہم ان کے, اور رحمت رحمت ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر, جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے اوپر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کچھ تیرا ہے, ہم تیری ہی طرف ہم سب نے لوٹنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی عنایتیں فرماتا ہے اس اپنے ان بندوں پر, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت فرماتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وَأُولَئِکَ, اور یہی لوگ ہیں جو رہنمائی پانے والے ہیں, جو راہ پانے والے ہیں, محتدون ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں, جب بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور پھر ان کی اور رہنمائی فرماتا ہے. فرمایا کہ یہی لوگ اللہ راہ پانے والے ہیں. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آگے کی آیات کے ساتھ ملا کے کہ بیسٹ ایگزامپل تو سارے اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہاں پر بی بی ہاجرہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ کی جو ہے مطلب کہ عورت ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر, جب انہوں نے مکہ میں ان کو چھوڑا چھوٹے بچے کے ساتھ, تو کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر وہ وقت گزارا. اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے قدموں کے نشانات کو ان جگہ کو سیو کر لیا, اور رہتی دنیا تک جو ہے مسلمانوں کے لیے ان کے قدموں, ان کی پیروی کرنے کا حکم دے دیا, جو ہم آگے کی آیات میں پڑھتے ہیں. انا بے شک ان صفا, بے شک صفا و اور المروتا, اور مروہ ہیں, من سے شعائر نشانیوں میں اللہ ہی اللہ کی. جو شعائر ایک اور شعائر بہت ساری, یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. پس من جو حج کرے البیت بیت اللہ کا, او تمرا یا عمرہ کرے, عین میم رائز کے مطلب کیا ہے, یا پھر جو کوئی عمرہ کرے, پس لا نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر, ان یہ کہ یطوفا تو وافا طواف کرنا, کہ وہ طواف کرے بھی ماں. یہ جو ماں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا, یہ تسنیہ کا ہے کہ جب میم کے بعد الف آ جائے, کسی بھی لیٹر کے بعد جب الف آ جائے تو دیٹ ریپرزینٹس ڈوئل, تسنیہ.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا یا طواف یا عمرہ کرے، یہ جو عمرہ ہے نا ہمارا مرا، یہ عمرہ کا مطلب دیکھیں حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹائم پہ ہوتا ہے، اسپیسیفک ایئر مطلب کہ مہینے میں ہوتا ہے، رائٹ. لیکن جو عمرہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کہ پورا قائم مطلب کہ اس کو آل دا ٹائم کرنا. تو جیسے عمرے کا کوئی ٹائم اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، پورا سال میں انسان جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے، مطلب کہ آباد رکھنا، یہ میں کہنا چاہتی کہ اب عمرہ کیا ہے، آباد کرنا. کہ حج تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے لیکن عمرہ بار بار ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، کن دونوں کا، صفا اور مروہ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بہترین جو محتدون، ابھی ہم نے پڑھا اوپر کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور عنایتیں فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کی جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ راہ پانے والے ہیں. پھر صفا مروہ کا اس لیے بتا دیا کہ بی بی حاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جب چکر لگائے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آب زمزم جاری کر دیا جو کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو بی بی حاجرہ کی ہی اس سنت کو ہم فالو کرتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں. تو یہاں پر جب مطلب خانہ کعبہ کے میں حج تو عرب کے لوگ بھی کرتے تھے، جو مشرکین عرب تھے وہ ہم مسلمانوں کی طرح تو حج نہیں کرتے تھے، اور وہ عمرہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر بھی لگاتے تھے. لیکن وہ کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ ایک جو آدمی تھا اس کا نام تھا عیساب اور عورت کا نام تھا نائلہ. یہ دونوں مشرکین مکہ میں مشرکین میں سے تھے. انہوں نے حرم ہی میں زنا کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بت بنا دیا گیا، بت بنا دیا، بت بن گئے دونوں. جو مشرکین مکہ تھے وہ تو بتوں کی تو پوجا کرتے تھے، انہوں نے ایک بت کو صفا پہ رکھ دیا، ایک مروہ پہ رکھ دیا، اور یہ اس کے بتوں کی اس میں سمجھتے تھے کہ یہ بہت بزرگ ہیں جو اس وجہ سے ان کے بت بنا کے اور وہ چکر لگاتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے مطلب حج کا فرمان آیا تو مسلمانوں کو یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ مشرکین مکہ تو اس طرح طواف مطلب چکر لگاتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج اور عمرہ کرے تو بس وہ بھی ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بھی بھلائی کا کام، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن، شاکر ہے. شاکر کا مطلب کیا ہے؟ شاکرن علیم. ویسے تو یہ اس میں فاعل ہے، شاکرن شکر کرنے والا. جب بندے کے لیے یہ ورڈ بھی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں پر استعمال ہوئے، جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شکر کرنے والا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے شاکرون کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خوشی سے کوئی بھی نیکی کا کام کرے، بھلائی کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، بڑا قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا. تو اسی لیے فوراً شاکرون کے بعد علیم کی صفت آ گئی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. اس میں تفضیل ہے، یعنی کہ بہت زیادہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کاف تا میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یکتمون جو چھپاتے ہیں، ماں جو کچھ انزلنا نازل کیا، نزلہ نون زالام اس کے روٹ لیٹرز ہیں کہ جو نازل کیا نہ ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، نہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ جو کچھ اتارا ہم نے، مین سے، البیناتی
ایک بینات جمع جو روشن دلیلیں، اس کو بین کہتے ہیں بہت واضح، روشن، اوپن، جو obvious، سب اسی میں سے آتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے اتارا دلیلوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعدی بعد اس کے، ما جو بینا، یہاں پر بھی نون کی، ایک تو بیان کی نون ہے اور دوسری نون جو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ضمیر کی نون ہے، اور جو کہ اشارہ کس کی طرف ہے، نہ کس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو کچھ بیان کیا ہم نے، اس کو، کس کو، ان دلیلوں کے بارے میں، للناسی لوگوں کے لیے ناسی لوگوں کے، فل کتابی کتاب میں، اولئک یہ لوگ، یلعنہم یلعن لعنت کرتا ہے ہم ان پر، اللہ اللہ۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا، یہ بھی اندر گرامیٹک پوائنٹ ہے، کیونکہ لعنت، یلعنا وہ لعنت کرتا ہے، اس کے بعد کون لعنت کرتا ہے، اللہ، یعنی کہ سیپریٹ لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے مطلب کہ اس میں فائل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع فارم میں ہوتا ہے، تو یہاں پر جیسے کام کرنے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، تو فرمایا کہ یہ لوگ، یہی کتاب میں جو کن کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اپنی روشن دلیل، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روشن بتا دیا لوگوں کے لیے، کہ ان کی کتاب میں یہ کس کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کتابوں میں یہ بات تھی کہ جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ روشن دلیلیں تھیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا تھا کہ بھی آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور اللہ کتاب جو ہے وہ آنے والی ہے، اور یہ مطلب وہ ویٹ بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان ساری دلیلوں کو چھپا لیا جو ہم پیچھے پورا کور اپ کر کے آئے ہیں، تو پھر کتابیں، ان کی تورات کی کتاب اور انجیل میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ سب چھپا گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یہی لوگ ہیں کہ اللہ یلعنہم کے لعنت کرتا ہے ہم ان پر، اللہ اللہ، وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت کرتے ہیں ہم ان پر، اللَّاعِنُونَ لعنت کرنے والے، لام عین نون، سب کے روٹ لیٹرز لام عین نون ہے، یعنی کہ لعنت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ جو چھپاتے ہیں روشن دلیل کو، روشن بیان کو، جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو چھپا جاتے ہیں، تو ان کی کتاب میں یا جو کچھ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور تمام جو لعنت کرنے والے ہیں اس میں تمام لوگ آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بندے بھی لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں ان کو لعنت کرنے والے، اللہ مگر الذین ان لوگوں کے جنہوں نے واو باعث کے روٹ لیٹرز ہیں، توبہ اسی سے ہے کہ جس نے مگر جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحو اور نیکی کی، صلح اصلاح کر لی، وہ بینو اور بیان کیا، وہی روٹ لیٹرز ہیں جو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں پیچھے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں، اتوبو کے پھر آتا ہوں میں، دیکھیں یہ جو نا اتوبو میں آتا ہوں، میں توبہ قبول کرتا ہوں، یا میں آتا ہوں علیہم ان پر، وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ان لوگوں پر جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیان روشن دلیل کو، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے لیکن پھر فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو وہ اگر وہ چھپاتے تو اس کو وہ توبہ کر کے اصلاح کر کے اس کو لوگوں پر بیان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر میں بھی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔
इन लजीना, बेशक वो लोग जो, इन्ना बेशक अल्लजीना वो लोग जो, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, काफ वा रा क्या है, कुफ्र करना, इनकार करना, ना मानना, इस सब के मतलब यही है। बेशक वो लोग जो काफिर हुए या जिन्होंने इनकार किया, वमातू और मौत, मीम वाव तास, इन सब के रूट लेटर्स वही हैं जो हम, ठीक है, अगर हमें रूट लेटर्स याद हो जाए ना तो हम फौरन फौरन इनके मतलब निकाल देंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ किया, वह मातू और वो मर गए, वहुम कुफ और वो कुफारुन काफिर रहे, उलाइका यही लोग हैं, अलई अला ऊपर, हिम उनके, लानतुल्लाही लानत की, लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन नासी और लोगों की, अजमाइन सब के सब। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो, मगर वो लोग जो पहले तो फरमाया कि जिन्होंने तौबा कर ली, इस्लाह कर ली, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले मेहरबान है। लेकिन जो लोग कुफर की काफिर हुए, जिन्होंने कुफ्र किया और वो कुफर ही की हालत में मर गए, उन्होंने ना तौबा की ना इस्लाह की, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और फरिश्तों की लानत, और अल्लाह लानत फरमाते हैं, फिर उसके फरिश्ते लानत फरमाते हैं, वन नासी और लोग लानत फरमाते हैं, अजमाइन तमाम के तमाम, खालिदीना वो रहेंगे, खालिद खालदा खालिद रहना, और खालिदीना वो हमेशा हमेशा रहेंगे, फीहा उसमें, किसमें, मतलब लानत की हालत में, ला नहीं युखफ़फ़ु, ख़ाफ़ाफ़ा इसके रूट लेटर्स हैं, खफीफ जो होता है कम करना, तो यहाँ पर वही बात की गई है, ला नहीं युखफ़फ़ु हल्का किया जाएगा। देखिए ये भी उसी रूट लेटर्स में से आ गया, जो नॉट रूट लेटर्स में बल्कि फेल मजहूल कि नहीं, जैसे पैसिव वर्ब के नहीं, क्योंकि या के मदारे की अलामत पर दम्मा है और फिर थर्ड लेटर पर फतह है, तो ये उसकी अलामत होती है। अगर ऐसे फेल के ऊपर ये आराब हो तो फिर इसका मतलब होता है वो पैसिव वर्ब है, फेल मजहूल है। ला युखफ़फ़ु नहीं हल्का किया जाएगा, अन अन से हम उनके, अल अज़ाबु अज़ाब, व और ला नहीं हम वो, युनज़रून नून रॉ इसके रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब होता है नज़रा देखना, नज़र इंतज़ार भी इसी से है, और मोहलत देना भी इसी, यही रूट लेटर्स हैं इसके, और इसी के मतलब में आते हैं। वह और लानी हम वो, युनज़रून मोहलत ही दिए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो इसी, अगर जिन्होंने कुफ्र किया वो इसी हालत में मर गया और उन्होंने, तो फिर अल्लाह ताला की उन पर लानत, उसके फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की उस पर लानत, और वो इसी हालत में रहेंगे जहन्नुम में, और उनसे अजाब को कम नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और यानी कि उनकी लानत की हालत में कुछ कमी नहीं, और उनको डिफरेंट डिफरेंट किस्म का अजाब में दिया जाएंगे, और किसी भी अजाब में मतलब उनके कभी भी कमी नहीं होगी, वो मुसलसल अजाब की हालत में रहेंगे। वह और इलाहु इलाह माबूद, कुम तुम्हारा, इलाहुन माबूद, वाहिदुन एक है, ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर, हुआ वही, और रहमानु बख्श बहुत बख्शने वाला या मेहरबान है, रहीम निहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत आयात सिफात आ रही हैं, और फरमा दिया कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि तुम्हारा माबूद वाहिद माबूद एक ही माबूद है, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को फिर से बताया कि उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है, और वही रहमान है, वही सब मेहरबान है, वही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, जो हम लोग सूरह फातिहा में पढ़ते चले आए हैं। तो यहाँ तक हम अपना आज का लेसन रखते हैं। यहाँ मतलब हम ये देख लेते हैं कि
دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جاتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی حالت سے بچانا، یا رب ہماری جب موت آئے تو ہم ایمان کی موت ہو، کیونکہ جو اور ہماری حالت جو ہے مطلب ایمان کی حالت میں ہمیں اٹھانا، ہمارے منہ پر کلمہ نصیب فرمانا جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچانا، آمین ثم آمین۔ یہاں السلام علیکم، نیکسٹ ٹائم ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔